अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मैं मौजूद हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में। अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ की एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो है उसका यहाँ पर इख्तिताम हुआ है। उसके हवाले से भी खान साहब से समझना चाहेंगे। लॉन्ग मार्च का मसलसल जिक्र हो रहा है, उस पर भी बहुत तफसील से बात होगी। खान साहब वक्त निकालने का 92 न्यूज़ के लिए बहुत शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट का केस आपके खिलाफ चल रहा था गुज़श्ते कई हफ्तों से, उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन साथ ही आज की डेवलपमेंट यह है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट जो है वापस मिल गया, जिसको वो बहुत बड़ी फतह के तौर पर ताबीर कर रही हैं। इससे पहले इसहाक डार साहब यहाँ पर आ चुके हैं, अब सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आएंगे। ये सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं समझता हूँ कि अथर मैनला के इनके हाई कोर्ट की जो परफॉर्मेंस है, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो मेरा जो मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मैं समझता था कि इन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए। देखिए, अदालतों का रिस्पेक्ट आती है उनके फैसले की वजह से। मैं इनकी अथर मैनला की हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट इनके फैसलों की वजह से करता हूँ, और अदालतों को नीचे भी लेके जाते हैं उनके फैसले। और वो जो ये फैसला है इनका मरियम का, अब इसमें अदालत का कितना हाथ है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रोसिक्यूशन साथ मिल गई थी, और साथ इन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं कि आज अपने आप को बचाने के लिए, इस करप्शन के टोले ने अपने आप को बचाने के लिए जो NRO लिया है, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं नैब लॉ में, जो इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया सारा वक्त कि मैं भी इनको किसी तरह वो NRO दे दूँ, इन्होंने असल में किया क्या? इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ताकतवर चोरों का रास्ता खोल दिया। आज पाकिस्तान के जो कानून हैं वो पकड़ ही नहीं सकते। आज वाइट कॉलर क्राइम नामुमकिन है पकड़नी, क्योंकि इन्होंने दो चीज़ें कर दी हैं, जो दो ख़ास चीज़ें। एक के बाहर से, अब मैं चोरी करके पैसा पाकिस्तान बाहर भेज देता हूँ, पता चल जाता है मसलन इनके एवनफील्ड 4 बड़े बड़े महलात लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर पता है कि इनके हैं। अब बजाय सारी दुनिया में होना यह चाहिए था कि आप बताएं कि किधर से आपके पास पैसा आया, क्योंकि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर था जब ये खरीदे, किधर से पैसा आया? इन्होंने दो चीज़ें की हैं। एक तो बाहर से अगर एविडेंस भी आ जाए कि ये इनके महलात हैं, वो एडमिसिबल नहीं है। मैं बाहर चोरी करके जो मर्जी खरीद लूँ, अब उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आएगी, हाँ, यहाँ अदालत में एडमिसिबल नहीं है। एक ये किया। दूसरा इन्होंने किया कि अब ओनर्स, बजाय मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, अगर मैं इतने 4 महलों में रह रहा हूँ और मेरे पास कहीं भी मैंने ना टैक्स रिटर्न्स में मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन्होंने ये कर दिया है कि अब ये नैब को कि नैब पता चलवाए किधर से पैसा आया। ये तो नामुमकिन है। तो इसका मतलब कि पहले ही वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना मुश्किल था, अब तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया है। बेसिकली बड़े डाकुओं को लाइसेंस दे दिया है कि आप मुल्क से पैसा बाहर भिजवाएं चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, आपको कोई कानून पाकिस्तान का नहीं पकड़ सकेगा। तो मरियम को और नवाज शरीफ और इसहाक डार को बचाते बचाते, और जरदारी को, क्योंकि वो भी अब बच जाएगा, यानी जरदारी भी अब ड्राई क्लीन होगा, ये जो इन्होंने कानून बनाए हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी इस तरह के हालात नहीं देखे जो आज है। मैंने कभी एक लोगों को लाइसेंस मिलता हुआ चोरी करने का किसी भी माशरे के अंदर ऐसे नहीं देखा जो आज पाकिस्तान में है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक अंग्रेजी में वर्ड है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये हमारी एग्जिस्टेंस की अब उसका खतरा है। हम अब उधर पहुंच गए हैं जिसको कहते हैं क्रॉस रोड्स। सीधा हम जाते हैं तो तबाही, या हम एक तरफ जाएंगे इनके खिलाफ जो मैं मार्च कर रहा हूं, या दूसरी तरफ इनके साथ चलेंगे और इनके बच्चों के साथ, तो आगे पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हम उधर अब खड़े हैं उस मोड़ पे। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन इतनी रैम्पेंट है और इतनी डीपली पेनिट्रेटेड है कि आपने अनवाइजली करप्शन और नॉन करप्शन में एक डिवाइडिंग लाइन पैदा कर दी। यानी आपका मसला ये है कि आप सारा सिस्टम ही करप्ट है और आप उसके खिलाफ तनहा खड़े हो गए। देखिए मोहित, इसी वजह से कामयाबी नहीं मिल रही। नहीं, मुझे पता है कामयाबी, वो मैं आता हूं क्यों कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मोहित, सबसे बड़ी बात यह, मैंने उन माशरे देखे हुए हैं जो कामयाब माशरे।
میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا, میں نے وہاں یونیورسٹی پڑھی, پھر میں کوئی پتہ نہیں 20 سال وہاں 18-20 سال گرمیوں میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور سردیوں میں پاکستان آتا تھا. تو میں نے موازنہ کیا دونوں معاشروں کا. اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ ایک چیز کیا ہے جو ملک کو اوپر لے کے جائے گی, ایک چیز میں کہوں گا رول آف لا, انصاف, قانون کی حکمرانی. ایک چیز جو ہوتی ہے نا, جو امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہے, وہ یہ ہے جو میں نے اپنی اسی لیے پارٹی کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا. مدینہ کی ریاست میں کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا. وہ ہوتی ہے بنیاد. اس کے ساتھ ایک اور چیز اللہ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف, آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. ایک معاشرے کو حکم دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے اوپر آپ کی پرواز ہونی ہے, تو آپ نے برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جب معاشرے کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہوتی ہے, وہ مر جاتا ہے معاشرہ. انہوں نے, چوروں نے یہ کیا ہمارے ساتھ. دیکھیں میں کیوں نہیں ان سے ملتا تھا, یہ شہباز شریف سے, جی یہ ملتا نہیں ہے, بڑا تکبر ہے. اگر میں ان کو ملتا ہوں, میں لیجیٹمائز کر دیتا ہوں. اس کا مطلب کہ چوری اور کرپشن میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. آپ سارا وقت کہتے ہیں جی ہم سیاسی ہیں. آپ انگلینڈ میں بھی تو سیاسی ہیں. آپ یہ چوری اس سے کیا, یہ تو اربوں روپے کی چوری ہے نا, تو اس کا صرف جو پکڑی گئی سامنے آئی ہے. 16 ارب کا کیس ہے نا ایف آئی اے کے اندر جو اب معاف کروا رہا ہے. 16 ارب روپیہ, 8 ارب روپیہ کا ٹی ٹی کا کیس وہ نیب میں پڑا ہے, وہ معاف ہو جائے گا. ان کے سارے جو ٹوٹل کیسز ہیں 1100 ارب روپیہ, $5 بلین اس ملک کا, یہ معاف کروائیں گے آپ یہ قانون پاس کر کے. دیکھیں معاشرے کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے, آپ اس کے اندر سے انصاف ختم کر دیں. آپ معاشرے کے اندر طاقتور چوروں کو نہ پکڑیں اور غریبوں کو, چوروں کو پکڑیں, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے. سو جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میں کامیاب کیوں نہیں ہوا, کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں جو طاقتور تھے ان کی جڑیں اتنی زیادہ, طاقتور ڈاکو جو میں کہہ رہا ہوں, جو طاقتور مجرم تھے اس ملک کے, ان کی جڑیں اتنی نیچے تھیں کہ وہ جو میری جنگ تھی, میں کیوں پہلے دن سے کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا. مطلب یہ تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ طاقتور آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے پریڈکٹ کیا, میں نے آج سے 11 سال پہلے پریڈکٹ کیا کہ جب میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ دونوں کرپٹ ہیں. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کی پیسہ بچے. اب پیسہ پہلے چوری کرنے میں نقصان پہنچایا, اب اس کو بچانے کے اندر. اور پیسہ جب بچاتے ہیں, جب یہ اپنا پیسہ بچاتے ہیں, یہ معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سب کے لیے دروازے کھول دیے چوری کے. اچھا, اب پتہ نہیں آپ کے کانوں میں بات پہنچی ہے کہ نہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب رول آف لا کی, قانون کی تو بات کرتے ہیں, لیکن جو سائفر ہے وہ چوری کر کے لے گئے ہیں بنی گالہ میں, انہوں نے اس کو چھپا لیا ہے اور اس کو ریکور کرنا ہے. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایف بی آئی نے ریکور کیے ہیں, ہمیں ریڈ کرنا پڑے گا بنی گالہ میں وہ کاغذ نکالنے کے لیے, بیکاز یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. مریم, اس پہ کیبنٹ نے فیصلہ بھی کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, ان کی کوئی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے نہ, اور یہ کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ان سے پہلے پوچھیں کہ سائفر کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ تو فورن آفس میں پڑی ہوئی ہے. پہلے فورن آفس سے تو پوچھ لیں کہ آپ کے پاس سائفر کی ماسٹر کاپی ہے. اچھا, وہ جو ماسٹر کاپی ہے وہ آتی ہے پہلے فورن آفس میں, اس کی پھر کاپیز جاتی ہیں پرائم منسٹر کے پاس, پریزیڈنٹ کے پاس, آرمی چیف کے پاس, اس کی کاپیز جاتی ہیں. اور وہ جو ماسٹر کاپی ہے وہ آج فورن آفس میں پڑی ہوئی ہے. اور ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے وہ سائفر کی جو کاپیز تھیں ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ نے بھجوائی سی جے کو, ہم نے بھجوائی اسپیکر کے پاس. اسپیکر نے پہلے سب کو دکھایا, اپوزیشن کو, جان کے انہوں نے نہیں دیکھی کیونکہ یہ سازش کا حصہ ہے, اور پھر اس نے بھیج دی سی جے کے پاس, چیف جسٹس کے پاس. اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس سائفر کی چوری کی بات کر رہے ہیں؟ ماسٹر کاپی تو پڑی ہوئی ہے وہاں, ان چاہتے کیا یہ کرنا؟ پہلے تو یہ بھی نہیں, یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوا ہے فرائیڈے کو. کیبنٹ پہلے اپنے ہی, وہ کیبنٹ کے ذرا میٹنگز, ہماری آخری کیبنٹ کی میٹنگ کے منٹس اگر پڑھ لیں تو ہم نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے. اس کے اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جب ڈی کلاسیفائی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پروسیجر ہو ہی نہیں سکتی.
اب سب سے بڑا کام انہوں نے کیا کیا ہے, پہلے جھوٹ بول رہے تھے کہ سائفر ہے نہیں, ان کو پتا تھا سائفر ہے, کیونکہ یہ ساری ملی بھگت ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے, جب ڈونلڈ لو نے یہ کہا سائفر میں کیا ہے, اس نے کہا عمران خان کو ہٹا دو عدم اعتماد میں. ابھی وہ موشن دائر نہیں ہوئی تھی پارلیمنٹ میں, تب اس نے ہمارے ایمبیسڈر کو کہا, اور ساتھ اس نے کہا کہ اگر اس کو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. ہٹا دو گے تو یہ اچکن پہن کے بیٹھا انتظار کر رہا تھا نا. تو شہباز شریف بینیفیشری تھا اس کانسپریسی کا. لیکن آڈیو لیکس کے اوپر بھی وہ انکوائری کا آرڈر کیا ہے فرائیڈے کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کا کوئی بندہ ڈارک ویب پہ آڈیو لیکس کر رہا تھا, پھر کسی اور نے آڈیو لیکس کیے, اس کے بعد وہ والا بندہ چپ ہو گیا. جو ان کے خلاف آئی تھیں آڈیو لیکس, وہ آپ کا کوئی ہمدرد تھا, اس کے بعد کسی اور نے آپ کے خلاف والے ہیں کی آپ کی اور اعظم خان کی آڈیو لیکس, اور یوں آڈیو لیکس کا سلسلہ بند ہوا. پہلے تو یہ میرا اور جو اعظم کی آڈیو لیک, یہ پہلے مجھے یاد ہے انصار عباسی نے کہا تھا کہ میری اور اس کی لیک ہے, تو یہ تو اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا. تو یہ تو جس نے بھی ہمیں ٹیپ کیا تھا اس نے یہ پہلے نکال دی تھی, جس میں کوئی ایک اور بھی کوئی آڈیو لیک ہے میرے گھر سے, میرے سیکیورڈ لائن سے بشرا بیگم کال کر رہی ہیں کسی کو, وہ بھی لیک کی گئی تھی. تو وہ آپ کو شک ہے کہ یہ پریزنٹ گورنمنٹ نے کیا ہے؟ وہ جس نے بھی کیا ہے, پہلے تو ٹیپ کیا کس نے. دیکھیں نا, اس کے بیچ میں ایک بہت اہم چیز چھپ گئی ہے. پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپس بنائی گئی اور لیک کی گئی. اب یہ تو چلیں, یہ ہے نا پوائنٹ سکورنگ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کتنی اور باتیں کرتا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں, یعنی ملک کی بڑی اہم باتیں. اب یہ سوچ لیں کہ یہ ساری باتیں نکل کے چلی گئی ہیں ہمارے دشمنوں کے پاس, آڈیو لیکس تھا, اب ان کے پاس بھی چلے جائیں گے. یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. اچھا, میں نے پی ایم ایل این کی ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے کیبنٹ کے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں اتنا آپ شور مچا رہے ہیں سائفر کے کاغذ کے گم جانے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے, اور یہ کسی غلط ہاتھ میں اگر چلا جائے گا تو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ہیزرڈ ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. جو کاپی آپ کی گم گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں گمنی نہیں چاہیے تھی. نہیں, دیکھیں, پوچھنا سب سے پہلے تو ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ یہ جو آڈیو لیکس ابھی نکلی ہیں, یہ تو نکلی ہیں جو اب ان کی, یہ تو ان کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر نکلی ہے نا. صحیح ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی سیکیورٹی بریچ ہے کہ ملک کی پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے یہ جب ٹیپس نکلی ہیں تو یہ دشمنوں تک بھی پہنچ جائیں گی. صحیح ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اور کتنی چیزیں ہوں گی جو یہاں ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے نہ امپورٹنٹ ہو, لیکن ہمارے مخالف کے لیے تو بڑی اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں. تو اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی, جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, کیا ان کو آج ان کو کسی کو تو پوچھنا ہوگا کہ کیا اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے, پرائم منسٹر کے آفس کی سیکیور لائن کی بریچ ہوئی ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے انہوں نے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کا. چلیں اس پہ اب جو نہیں, اور بائی دا وے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, دھمکیاں دلوا رہے ہیں لوگوں کو, کوئی سوشل میڈیا کو کہ تم یہ نہ کرو, میڈیا کے پیچھے ادھر ادھر کر رہے ہیں, اور کیا یہ آپ کا اصل کام تو یہ نہیں ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ تو آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا تو کام ہے ملک کو سیکیور کرو. تو اس سے بڑا دیکھیں, پھر سے ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے یہ بہت ہی سیریس لیپس ہے. یہ جو اب مسلسل کئی دنوں سے, بلکہ ہفتوں سے آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ, ہم لانگ مارچ کریں گے. ابھی جو ٹیکسلا میں آپ نے ایک جلسے سے خطاب کیا, اس میں پھر آپ نے لانگ مارچ کا ذکر کیا. آپ نے ٹی وی اینکرز کے ساتھ ملاقات کی, اس میں بھی لانگ مارچ کا ذکر کیا. ایک تو کسی کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا یہ لانگ مارچ ایک لینئر مارچ ہے یا یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل فینومینا ہے پولیٹیکل موومنٹ کا. سیکنڈلی, اسی حوالے سے غالباً اب سے تھوڑی دیر پہلے, 1-2 گھنٹے پہلے آپ کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے چند لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی, یہیں بنی گالہ میں, اور اس میں بھی لانگ مارچ کے حوالے سے بات ہوئی. اس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ایک حکمت عملی یا اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں موہن, جو یہ مارچ ہے, اسلام آباد مارچ حقیقی آزادی کے لیے, یہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا حصہ ہے. تحریک تو چلتی رہ رہی ہے جب تک حقیقی آزادی نہ ملے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں, کیونکہ اور بھی ہمارے ایونٹس پلانڈ ہیں. جب تک ہم یہ ادھر تک نہیں پہنچ جاتے تو ہمارے اور بھی ایونٹس ہیں اس کے بعد. یہ اس کا ایک ایونٹ ہے.
اور میں آپ کو یہ آج کہہ دوں کہ انشاءاللہ کامیابی تو اللہ دیتا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے، اور یہ ابھی تک کوئی پکچر نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی وہ کرے گا کیا کہ وہ میں ابھی کسی کو نہیں بتا رہا. اور میں اپنے بڑے کلوز 4-5 لوگوں کے اندر میں نے بات رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری ہر بات لیک ہو جاتی ہے، ہمارے فون ٹیپ ہوئے ہیں، ہمارا سب کچھ. ان میں سے اگر لیک ہو گئی تو یہ 4-5 ہی ریسپانسبل ہوں گے. نہیں، وہ مجھے پتہ ہے کون لوگ ہیں، اور ہمارے کیونکہ ٹیلی فون بھی ٹیپڈ ہیں، کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز آپ کا واٹس ایپ سیکیور ہے؟ ہم ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایسے پہلی دفعہ فیل کر رہا ہوں جس طرح میں کوئی ہندوستان مخالف ملک کا کوئی بہت بڑا، اس ملک کا غدار کوئی ملک میں آیا ہوا ہے، تو اس کو اس کی لائنیں بھی، گھر کے بھی ٹیپ ہو رہے ہیں، گھر کے نوکروں کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح میری انفارمیشن لے. تو اس لیے میں بڑے محدود سرکل کے اندر ایگزیکٹلی کیا وہ کرے گی، مارچ آ کے کرے گی کیا، وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا عوام کا سمندر نکلے گا. اچھا، اب پنجاب 12 کروڑ آپ کی حکومت، کے پی 5 کروڑ کچھ آپ کی حکومت، آزاد کشمیر آپ کی حکومت، گلگت بلتستان آپ کی حکومت، اسلام آباد کی 27 کلومیٹر کی ٹیریٹری کے باہر جتنی فزیکل ٹیریٹری ہے پاکستان کی، اس پہ آپ کی حکومت ہے. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اور آپ کے سپورٹرز ہر طرف سے آئیں اور اسلام آباد کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنی پاور دکھائیں اور پھر واپس وڈرا کر جائیں اور احساس دلائیں شریف زرداری رجیم کو کہ ہم کتنی پاپولر تعداد میں موجود ہیں؟ دیکھیں کیا ایگزیکٹلی کریں گے پھر وہ اس وقت تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارا پلان ہے. میں بار بار کہتا ہوں مجھے اس کا تو پتہ ہے پلان رانا ثناء اللہ کا، ٹیئر گیس شیل پکڑ لو، پیلٹ گنز پکڑ لو اور مارنا شروع کر دو، کیونکہ انہوں نے تو یہی کیا تھا نا پچھلی باری، اور ہماری تیاری نہیں تھی تب. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے، کہ یعنی ایسے لگ رہا تھا پھر سے جیسے مقبوضہ کشمیر ہے، اپنا نہیں پاکستان نہیں لگ رہا تھا. آپ ذرا شیلنگ دیکھیں. جی میں موجود تھا ٹیچر. یعنی جو انہوں نے کیا ہے، چلے کوئی خطرہ ہو کسی سے، اب فیملی سے بھی خطرہ ہے، اتنے بچے ہیں، عورتیں، ان کے اوپر شیلنگ کر دی. میں نے کبھی اس طرح کا برتاؤ ایک سویلائز سوسائٹی میں، اور ایک ہمارا خاص یاد رکھیں اسلام کے اندر ہماری خاص ایک عورتوں کے لیے اپنی ایک خاص رسپیکٹ ہے. آج مریم نواز عورت نہ ہوتی تو یہ جیل میں ہوتی، اس کے بھائی ہوتے نا، یا دونوں جیل میں ہوتے. وہ باہر بھگا دیا انہوں نے، کیونکہ ہم عورتوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دیکھتے ہوئے عورتوں کو جو بے دردی سے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا. تو ان کا تو پتہ ہے ہمیں، ان کی ساری تاریخ یہ ہے، یہ فیشسٹ ہے. ان کے اندر کبھی ڈیموکریسی آس پاس سے نہیں گزری. ان کو صرف ڈیموکریسی اپوزیشن میں یاد آتی. لیکن گورنمنٹ میں آ کے یہ ہمیشہ، میں صرف یہ کہہ دوں کہ گورنمنٹ میں آ کے ان سے بڑے ظالم اور فاشسٹ نہیں ہیں. اب ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے جو ان کو نہیں پتا. یہ انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، ہماری اپنی پلاننگ ہے، اور وہ ان کی پلاننگ بیچ میں دھری کی دھری رہ جائے جو ہماری پلاننگ بن رہی ہے. اور وہ انشاءاللہ آپ وہ آہستہ آہستہ جب وہ ہماری مارچ شروع ہوگی لوگوں کو نظر آئے گا. ایک کوشچن بریک سے پہلے، پنجاب حکومت آپ کی آ گئی، افسروں کے خلاف کوئی جینون اکاؤنٹیبلٹی جنہوں نے کیا تھا، خاص کر کے 24 مئی کی صبح کو جو لوگوں کے 4000 گھروں میں، فارم ہاؤسز میں پولیس چلی گئی جو نہیں جا سکتی تھی، پرائیویٹ سٹیزن تھے، سڑک پہ وائلنس ایک ڈفرینٹ چیز ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی پنجاب حکومت نے، صرف ایس ایچ اوز کے خلاف کیسز بنائے، ان کو برطرف کر دیا. جو ڈی سی اوز ہیں، جو آفیسرز ہیں سینئر، ان سے جو پوچھنے کا عمل تھا کہ آپ نے کس کے احکامات پہ یہ خلاف ورزی کی آپ نے، پولیس کہتی ہے ہمیں ڈی سی اوز نے کہا. میں نے تو مجھے تو پتہ ہے کس کے پیچھے کون تھا اس کے، یہ تو مجھے آئیڈیا ہے. ادھر رہنے دیں، آپ کی شو میں بات نہیں کرتا کہ وہ کون تھا. ویسے ہی کٹ جانا ہے. ہاں ویسے بھی کٹ جائے گا، لیکن ہم نے اکاؤنٹیبلٹی ان کی کرنی ہے. ہم نے بالکل اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ دیکھیں اب میں پھر واپس اس چیز پہ آ جاتا ہوں. میرے سے اگر ایک چیز پوچھے نا کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا، وہ ہے رول آف لا. جب آپ کے ملک میں طاقتور کو پتہ ہو کہ وہ قانون توڑے گا اور اس کو کوئی پکڑے گا نہیں، وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہماری انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی پاکستان میں؟ جو اصل انویسٹمنٹ آنی ہے اوورسیز پاکستانیز کی، جو چھوٹی انویسٹمنٹ آنی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب بھی عدالت میں جائیں گے اور یہاں وہ باہر بیٹھے ہوں گے،
ان کے پلاٹس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے چھڑوا نہیں سکتے, کیونکہ ہر جگہ اب یہ قبضہ گروپ کیا ہے, طاقتور مل کے مافیا بن کے بیچارے لوگوں کو زمینوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیتے. آپ ان کو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں ہر جگہ پہ جو طاقتور ہیں وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اور یہ اگر یہ ہو نہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت آ سکتی ہے. مجھے بوسنیا کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جب بوسنیا آزاد ہوا تو انہوں نے وہاں الیکشنز کروا دیے. تو ان کا ایک جو یو این کا جس نے الیکشن کروایا, اس نے اینڈ میں کیا کہا, کہتا ہم فیل ہو گئے بوسنیا میں جمہوریت لانے میں. کیونکہ ہمیں پہلے رول آف لا اسٹیبلش کرنا تھا, پھر الیکشن کروانے تھے. کیونکہ ہم نے رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا, جو وار لارڈز تھے وہ سارے اوپر آ گئے. سو یہ کی ہے, دیکھیں نہ جمہوریت آتی ہے, نہ پراسپیرٹی, نہ خوشحالی, جب تک رول آف لا نہیں ہے, جب تک آپ کے ملک میں انصاف نہیں. اب انصاف پھر میں ریپیٹ کر دوں لوگوں کے لیے, انصاف تب ہے جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں. اور جب تک طاقتور اپنے آپ کو اوپر سمجھے, وہ ملک کے اندر کبھی بھی ہمیشہ غربت کیوں بڑھتی رہے گی, کیونکہ وہ جو طاقتور ہے وہ سارے ریسورسز کھینچ جاتا ہے ملک کے, وہ اپنے پاس لے لیتا ہے, غریب رہ جاتا ہے. ایک بریک میں لے لوں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک, میں موجود ہوں بنی گالہ میں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت عجیب و غریب طریقے سے اسحاق ڈار صاحب جو یہاں سے 5 برس سے مفرور تھے, عدالتیں انہیں ایبسکانڈر قرار دے چکی تھیں, وہ پرائم منسٹر کے پلین میں ہی گئے, پرائم منسٹر ہی کے پلین میں وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں. آتے ہی وہ سینیٹر بھی بنے, اس کے بعد وہ فائنانس منسٹر بھی بنے. ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ آپٹکس کو امپروو کریں گے, وہ بجلی کی قیمتیں کم کریں گے, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہو رہی ہیں, وہ پیٹرول کی قیمت ایک انسٹالمنٹ میں کم کی ہے, دوسری میں کم کریں گے, ڈالر ان کے آتے ہی کم ہونے لگ گئی ہے اس کی ویلیو. اور اس کے بعد آپ کا جو سارا آرگومنٹ تھا کہ الیکشن اس لیے ہونے چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی برے حالات میں, اس آرگومنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیکاز آپ نے جلسے آفٹر جلسہ یہ کہا ہے کہ مجھے خود اتنی پریشانی نہیں ہے, میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی. تو وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے اور آپ کا بیانیہ کمزور کرنے کے لیے آئے. دیکھیں موہت, پہلے تو صرف اسحاق ڈار, مریم, نواز شریف, ان 3 کے اوپر میں بات کرتا ہوں, کیونکہ ایک تو جو این آر او ہے وہ جس طرح میں نے شروع میں کہا سارے ہی اب بچ گئے. انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے ہیں جو میرے پہ سارا پریشر تھا. جب فیٹف کا بل پاس ہونے لگا تو میرے اوپر انہوں نے پورا پریشر ڈالا کہ ان کو این آر او دے دو, نیب کے یہی امینڈمنٹس کر دو. ان ایگزیکٹلی یہی امینڈمنٹس مانگتے تھے, تقریباً یہی تھی. 38 شکوں میں سے 34 امینڈمنٹس تھی. بیسکلی ہر امینڈمنٹ میں ان میں سے کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں نا تو ٹیلر میڈ امینڈمنٹس. ہم نے سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیس سنا جائے گا, بیکاز پاکستان کا جسٹس سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر انہوں نے یہ نیب میں امینڈمنٹس چلنے دیں. میرے خیال میں پاکستان کے اندر آپ لائسنس دے رہے ہیں وائٹ کالر کرائم کو. طاقتور یہاں چوری کرے گا, اس کے پاس پیسہ باہر بھیجنے کو ہوگا, آپ اسے پکڑ ہی نہیں سکتے جو ہو گیا. اچھا, اب میں اسحاق ڈار یہ باہر کیوں بھاگا تھا؟ اس کے پاس 2012 میں کوئی 80-90 لاکھ روپیہ اس نے ٹوٹل اپنی ویلتھ دکھائی, اور 2017 میں جب نیب نے بلایا تو اس کا 80 کروڑ ہو گیا یا 90 کروڑ ہو گیا. 80-90 کروڑ ہو گیا. ہاں, 100 گنا زیادہ. ہاں. اب انہوں نے سوال پوچھا کہ پیسہ آیا کدھر سے, ادھر سے یہ بھاگ گیا, کیونکہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتا تھا. کوئی بھی ان میں سے جواب نہیں دے سکتے. اب یہ جو ایونس فیلڈ ہے, مجھے یہ بتائیں, لنڈن کے جو سب سے مہنگے علاقے کے اندر آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے وہاں ہیں, وہاں ڈیمونسٹریشنز بھی باہر ہوتی ہیں. اب یہ کون فیصلہ, یہ کون سی دنیا میں اگر اتنی بڑی لگژری اپارٹمنٹس میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ سے سوال پوچھیں کہ جناب آپ بتائیں پیسہ آیا کدھر سے, یہ ان سے سوال پوچھا جائے. جے آئی ٹی بیٹھی عدالت کے اندر, پتہ نہیں کتنی دیر یہ کیس چلا گیا, جے آئی ٹی بیٹھی, ایک دفعہ انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے کہ پہلے یہ ہیں جی ذرائع, وہ اسمبلی میں کہا وہ جھوٹ نکلا, پھر قطری کھاتا ہے وہ جھوٹ. وچ ہنٹ تھا سارا. نہیں میں, اچھا تو یہ ثابت کر دینا, میرا بھی فلیٹ تھا, مجھے بھی عدالت میں لے کے گئے, انہوں نے میرے سے پوچھا, جج نے پوچھا, حالانکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا.
یہ تو پرائم منسٹر تھا جب اپارٹمنٹس خریدی ہیں. میں تو کرکٹر تھا انٹرنیشنل, میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ 6 مہینے میں انگلینڈ میں کھیلتا تھا کرکٹ پروفیشنل, کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, اور باقی پاکستان کے لیے ٹور کرتا. میرے تو 6 مہینے ہی پاکستان پورے نہیں ہوتے تھے, تو میں تو ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں. اس کے باوجود ایک سوال کا میں نے جواب دیا, اور میں نے بتایا کہ میرے پاس کدھر سے پیسے. 40 سال پرانا کانٹریکٹ دکھایا عدالت کو, جو وہ ورلڈ سیریز ہی ختم ہو گئی تھی, اس کا کانٹریکٹ دکھایا کہ کدھر سے پیسہ آیا مجھے, کیسے میں نے اپارٹمنٹ خریدی. ان کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, اچھا میں پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, وہ بیچ کے پیسہ پاکستان لے کے آ رہا ہوں, منی ٹریل دکھا رہا ہوں عدالت کو. انہوں نے یہاں سے پیسہ وہاں باہر لے کے گئے, وہاں تو ان کی بزنس ہی نہیں تھی. ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ آیا کدھر سے. کبھی کہتے ہیں جی وہ نانا کا اور وہ قطری کا, اس کا باپ تھا, وہ دونوں مر گئے ہیں. میاں شریف صاحب وہ کہتے ہیں انہوں نے خریدے ہوں گے. ہاں وہ کہتی ہے اچھا تو میاں شریف کے ٹیکس ریٹرن میں ان کے دیکھ لیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے. تو یہ کہیں بھی یہ بتا نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اب جب آپ نہیں بتا سکتے تو اصولاً تو اس کے اوپر آپ کو یہی سزا ہو جانی چاہیے, کیونکہ مجھے تصور کریں کہ کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر, ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں, وہ اپنے ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز لے لیتا ہے اور اس کے بتا نہیں سکتا, اس کے پاس کوئی لیگل طریقہ نہیں وہ خریدنے کا. کیا اس کو آپ کہیں گے جی, عدالت کہے گی جی آپ ثابت کریں, اور کیونکہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے ثابت. میں اگر آف شور کمپنی کے ذریعے باہر چیزیں خرید لوں, آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس لیگل انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ثابت کرنے کا. تو اس کا مطلب چوری کرو, ملک سے باہر پیسہ کرو, جو بھی مرضی کرو, کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دار جو واپس آ گیا, وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, یہ اس کو جب تک گارنٹی نہ ملی ہو یہ آ ہی نہیں سکتا تھا واپس. تو پھر گارنٹی کس نے دی؟ آپ سوچ لیں کس نے دی ہے, کون گارنٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, جب تک کوئی بڑی طاقتور گارنٹی نہیں ملی وہ آ ہی نہیں سکتا. اسیومنگ کہ گارنٹیز مل گئی ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا, گارنٹیز مل رہی ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی واپس آنا ہے, انہوں نے بھی کیمپین رن کرنی ہے, ڈار صاحب آپٹکس امپروو کر دیں گے اکانومی کے, تو آپ کی تو سارا جو آرگومنٹ ختم ہو جائے گا کہ اکانومی مشکل. اچھا میں آپ دونوں چیزوں پہ آتا ہوں. دیکھیے اس میں ہمارے 2 پہلو ہیں اس کے لیے. ایک تو اکانومی انہوں نے آگے ادھر پہنچا دی ہے, مجھے خوف ہے معید کہ یہ اکانومی ریکور کرے گی بھی یا نہیں کرے گی. اب مجھے تو ڈر لگا ہوا ہے آج, اور مجھے نہیں, کوئی بھی اکانومسٹ ہو پاکستان میں. یہ ڈر کیوں لگا ہوا ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہ اکانومی اب تیزی سے نیچے جا رہی ہے. وہ کیوں جا رہی ہے؟ یہ روپیہ ادھر ادھر کرنا. اب مجھے بتائیں کہ ڈالر اگر آپ کا کم ہونا, یعنی آپ کے روپے کی ویلیو اوپر جائے گی, تو کیوں جائے گی؟ کیونکہ ڈالر اندر آ رہے ہوں گے ملک کے, تب ہی جائے گا نا. ہمارے کیوں ڈالر اوپر جا رہا ہے اور روپیہ گر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کم ہی ہے. تو اگر ڈالرز آئیں گے تو روپیہ کے اوپر جانا چاہیے نا. یہ باہر سے آیا, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کمٹمنٹ بھی انٹرنیشنل ان کے ساتھ ہوں. وہ کامن سینس ہے نا. میں سمپل میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. روپیہ تب گرتا ہے جب ڈالر کم ہو جاتے ہیں. اگر ڈالر زیادہ آئیں گے روپیہ تکڑا ہو جائے گا. روپیہ اپریشیٹ کر رہا ہے تقریباً 15-16. اب یہ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کوئی لاجک تو نہیں نظر آ رہی. کوئی پاکستان میں ایکسپورٹس تو نہیں بڑھ گئی, پاکستان میں ریمیٹنس تو پیسے زیادہ نہیں بڑھی, پاکستان کے قرضے بڑھ گئے ہیں. تو جب ہماری کمٹمنٹ باہر ڈالرز دینے کی, ہماری جو شہباز شریف کیوں رو رہا تھا جا کے نیو یارک کہ جی ہمیں اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو ہم اپنے قرضے نہیں دے سکیں گے, یہی کہہ رہا تھا نا. وہ جو بلومبرگ میں انٹرویو دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا خدا کے واسطے ہماری مدد کرو, ہمارے پاس اپنے قرضے واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایک دم پاکستان کے بانڈ گر گئے. بانڈ گرنے کا مطلب کہ کوئی باہر سے اب پاکستان کو کمرشل لونز دے گا نہیں, کیونکہ بانڈز کی جب ویلیو ختم ہو گئی. بانڈز کا مطلب قرضے لینا باہر سے, کمرشل بینک سے. اب ملیں گے صرف IMF اور ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے. تو وہ ہیں وہ تو جنہوں نے قرضہ دے دیا, IMF کا تو ٹرانچ آ گئی ہے, اس کے باوجود ریزروز بھی گر رہے ہیں. آج ایکسپورٹس بھی کم, آج آپ کی ریمیٹنس بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ فاصلہ ہو گیا مارکیٹ کے اندر اور آفیشل ریٹ کے اندر ڈالر کی. تو مجھے بتائیں کہ کوئی لاجک تو نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب گیمکس چل رہی ہیں. اگر آپ کا روپیہ آج اپریشیٹ بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اکنامک ریزنز تو نہیں ہے. یہ دار جو ہے یہ ہمیشہ فنگر فجنگ اس کی ہے کہ یہ جعلی فگرز اوپر نیچے. اب انفلیشن نیچے دکھا دی ہے. آپ کو پتہ ہے انفلیشن نیچے دکھائی کیسے ہے؟
کہ 75% بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے. اب قوم سے پوچھیں کہ کیا بجلی کی قیمت 75% بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے؟ نہیں، لیکن بہت سی اور بھی چیزیں جو ہیں ان کی بھی لاجک کوئی نہیں ہے. جو لیگل جس طرح سے کیسز ختم ہوئے اس کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن ڈار صاحب کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اسپیکولیٹر کو یقین دلا دیا کہ میں اسٹرانگ روپی میں بلیو کرتا ہوں تو روپے اپریشیٹ کر گئے. کچھ پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کیا ہے. مجھے شک ہے دوبارہ کم. مجھے ایک میں کہہ رہا ہوں آپ کی پالیٹکس تو ویک ہو رہی ہے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے الیکشن جلدی اس لیے چاہیے کہ اکانومی کے بہت برے حالات ہیں. لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ڈار صاحب ایک آپٹکس پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اکانومی امپروو ہو رہی ہے. موہت، 3 چیزیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں گے. یہ تو ریکارڈ ہے کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان کے 4 مہینے میں ہوئی. انہوں نے کہا ہم اکانومی ٹھیک کریں گے. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اس وقت. آپ صرف جو اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں کہ ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے. آج انڈسٹری کا کیا حال ہے. آج بے روزگاری کا فیصلہ آباد چلے جائے نا, ٹیکسٹائل سے مزدور نہیں ملتے تھے. آج بے روزگاری پار لونز بند ہو رہی ہیں. کسان سڑکوں کے اوپر ہے. تو آپ نے ویلتھ کریٹ کیسے کرنی تھی؟ یا آپ کے ایگریکلچر نے, کسان نے کرنی تھی, اور یا آپ کی انڈسٹری نے کرنی تھی. آئی ٹی جو ہم نے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس, وہ نیچے جانی شروع ہو گئی. تو مجھے بتائیں دار نے کیا کیا ہے؟ دار نے کیا کیا تھا جب وہ پاکستان چھوڑ کے گیا ہے؟ ہمارے دور میں جو سب سے زیادہ ہمیں مشکل آئی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں $100 سے اوپر چلی گئی, آئل کی قیمت انٹرنیشنلی. ان کے دور میں ایوریج 50 ارب, آدھی قیمت تھی تیل کی, دگنی ہوگی تیل کی قیمت. انہوں نے $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ. اس کے علاوہ انہوں نے ریزروز 8-9 ارب کے ریزروز چھوڑ کے گئے. جب انہوں نے ہماری حکومت گرائی, جب عدم اعتماد کیا, تو ہماری دور پہ صرف $16 ارب کے قرضے. کووڈ کے باوجود تیل کی قیمت دگنی ہو گئی, $100 سے اوپر چلے گئی, 115 تک گئی. اس کے باوجود ہمارے ریزرو 16 ارب کے, یہ 8 ارب کے, ہم نے 16 ارب کے ریزرو چھوڑے. یہ $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے ہم 16 ارب کا چھوڑ کے گئے. ہم نے ایکسپورٹس ریکارڈ کی اور اس کی وجہ سے ڈالر انٹیک ہوئی. ہم نے جو اپنی یہ ریمیٹنسز تھیں وہ ریکارڈ 31 ارب. ہم $20 ارب ایکسٹرا پیسے چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا کمال تھا؟ اس نے تو اکانومی تباہ کر کے گیا تھا. ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, لیکن میں یہ کوشچن آپ کے سامنے پوسٹ کر رہا ہوں کہ ان کی بھی کوئی ایسی حکمت عملی اور تھنکنگ ضرور ہے جس کو شاید آپ سمجھ نہیں رہے. اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب, آپ اس چیز کو کیوں رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ڈار صاحب 5 سال کے بعد جب باہر سے آئے ہیں, کسی کروشل سٹیج پہ ایک انٹرنیشنل ڈیل ایسی ہو سکتی ہے جس سے ان کو اکنامک بریدنگ سپیس ملے گی اور وہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے بہتر مینجمنٹ کر کے دکھا دیا ہے. شہباز شریف فیل ہو گئے, مفتاح فیل ہو گیا, لیکن نواز شریف کی ٹیم جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی. دیکھیے, پہلے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس نے ملک کا سب سے بڑا اکنامک کرائسس چھوڑ کے ملک سے باہر بھاگا تھا. کبھی اتنا بڑا, اصل تو مار دیتے نا بیرونی خسارہ, تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گیا, سب سے کم ریزروز چھوڑ کے گیا. ہماری جو ایکسپورٹس تھیں جس سے ملک کی آمدنی بڑھتی ہے, 5 سال میں ادھر کی ادھر ہی رہ گئی. ایکسپورٹ بڑھائی نہیں انہوں نے. تو ملک کے اندر جب پیسے ڈالر ہی نہیں آ رہے تو ملک نے ترقی کیسے کرنی ہے؟ جو سارے ملک ترقی کیے تھے, ایسٹ ایشین ٹائیگر, وہ سارے ایکسپورٹس بڑھا کے, چائنا اس نے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ کی تھی. ہندوستان آج اگر سیکیور ہے تو اس کی کوئی 260 ارب کی ریزروز ہیں ایکسپورٹس کی وجہ سے. ہماری ایکسپورٹس وہیں کی وہیں پڑی ہوئی تھی. تو یہ اس کا کیا کمال تھا؟ یہ بس فگر فاجنگ کرتا رہا, اینڈ میں خسارہ چھوڑ کے چلا گیا اور ملک بینکرپٹ تھا. اس ملک کو ہم نے اٹھایا بینکرپسی سے, کرونا کے باوجود ملک کو اٹھایا. اور انہوں نے اس وقت کیا جب کہ اکنامک سروے کہتی ہے کہ 16 سال میں پاکستان کی بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. اب یہ پھر واپس آ گیا. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرے گا جس سے ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. ابھی تک کچھ بھی نہیں, نہ یہ کر سکتا ہے, نہ اس نے ماضی میں کبھی کیا. اگر ہمارا یہ کیوں آئے, ہاں یہ کیوں لایا گیا ان کو؟ میرے خیال میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دار تھوڑی یہی فگر فاجنگ کر کے, کیونکہ ٹھوس اکانومی تو نیچے جا رہی ہے نا, تو اگر فگر فاجنگ کر کے ہوپ کر رہے ہیں کہ کسی طرح باہر سے امداد مل جائے. اگر آپ خود کہتے ہیں کہ ان کا صرف ایک مقصد, آپ نے خود کہا کہ گارنٹی پہ آیا ہے,
اس کو کسی نے گارنٹی دی ہے, سیکیورٹی یہاں دیا ہے اس کو. اب نواز شریف صاحب نے بھی آنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ خود بھی ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن سے آ رہے ہیں. یہ الیکشن نہیں چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں تو فگر فچنگ تو زیادہ دیر نہیں چلے گی. لیکن ہاں, شہباز شریف کی جو پرفارمنس تھی نیو یارک میں, وہ اتنی دور اور اتنے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرنا, سب سے پہلے ساروں نے مہنگے ہوٹل میں پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا ہوا, ہمارا فورن ایکسچینج. اس کے بعد ایسی بھیک مانگی ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھی. آپ وہ بلومبرگ کا انٹرویو دیکھ لیں کہ پلیز ہیلپ اس, وہ عورت کو کہہ رہے ہیں اینکر کو. تو ان کی صرف کوشش یہ کہ باہر سے پیسہ ملے گا. آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اکانومی تو ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا پاسٹ ریکارڈ ہے. اب ایک یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی, وہ کہہ رہے ہیں 32 بلین ڈالرز ہم نے سیکیور کیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹیز ہیں کہ 32 بلین ڈالرز کا انفلو ہوگا 30 جون 2023 تک. دیکھیں نا, وہ کدھر سے ہوگا؟ فرینڈلی کنٹریز, انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز اینڈ بانڈ فلوٹنگ. دیکھیں, اس کا مطلب کہ قرضے ہی لیں گے نا. یہ قرضے لیں گے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرضے تو انہوں نے پہلے بھی لے لیے تھے. اگر ملک کے اندر آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو قرضے کے پیسے واپس کیسے کرنے ہیں؟ تو اس سے ایک اور بات جاتی ہے کہ وہ جب آپ ہمارے بانڈز ہی نیچے چلے گئے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے میں اب قرضے واپس کرنے کی طاقت ہی چلی گئی ہے. اگر وہ لوگ یہ باہر کے یہ سمجھ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے اوپر اب یہ لوگ پیسے کیوں دے رہے ہیں ان کو؟ آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک سینگ ہے, there is no free lunch. ٹھیک ہے, ہر چیز کی قیمت ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیا وعدہ کر کے آئے کہ ہم کون سی قیمت ادا کریں گے. کسی چیز پہ یہ کمپرومائز کریں گے مزید پیسہ لینے کے لیے. لیکن دو کروشل کوشچن تھے لانگ مارچ کو جو آپ نے بتایا. دوسری چیز ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے اندیا دیا کہ نئی حکومت کو الیکشن کے بعد آرمی چیف کی امپورٹنٹ کرنی چاہیے, بیکاز امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو پوزیشن ہے. اس سے مطلب پھر یہ نکلا کہ آپ نے اگلے دن ایکسپلینیشن دی کہ میں ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا, میں کچھ مہینوں کی بات کر رہا ہوں. اس سے پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن فروری مارچ میں ہو سکتے ہیں. آر یو شیور کہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ آر یو کانفیڈنٹ؟ آپ نے کہا یہ نہیں چاہتے. میں بالکل کانفیڈنٹ نہیں ہوں, کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. یہ ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جدھر ہمارا گراف ہے ماشاءاللہ تحریک انصاف کا, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے الیکشن. خاص طور پہ جو پنجاب میں الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر نے پوری ان کی مدد کی, دھاندلی کروائی, ساری مشینری انہوں نے استعمال کی, اس کے باوجود ہار گئے. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کا گراف مزید اور نیچے جا رہا ہے. یہ جو این آر او سے لوگوں میں جو مایوسی آئی ہے, تو انہوں نے جیتنا تو ہے نہیں, انہوں نے کھینچنا ہے. دار سے گمکس کروائیں گے, یہ ونڈو ڈریسنگ, یہ جو فگر فجنگ, ابھی جو انفلیشن کے فگرز دیے ہیں, اس سے یہ کروا کے, اور یہ امید رکھ رہے ہیں کہ کوئی پیسہ دے گا ان کو باہر سے. اب جو بھی باہر سے پیسہ دے گا کس کنڈیشنز پہ دے گا؟ کیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی؟ میرے خیال میں کہ اور ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے. لہٰذا مجھے اس لیے چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو تاکہ یہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. ایک منٹ میں کلیئر کر دوں, اکانومی تو تب ٹھیک ہوگی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اس وقت اکانومی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ سیاسی طور پہ استحکام ہے ہی نہیں, کیونکہ لوگوں کسی کو بھی نہیں پتا, ان کو بھی نہیں پتا کہ ابھی کتنی دیر چلے گا. یو میک پرفیکٹ سینس ٹو می, باقی بھی لوگ سن رہے ہیں. لیکن 17 جولائی کے پنجاب کے الیکشن سے پورا سسٹم اتنا ڈر گیا ہے, مطلب نظر آتا ہے سہم گیا پورا سسٹم کہ الیکشن پہ نہیں آنا چاہتے. اب ای وی ایم ختم, اوورسیز ووٹ ختم, اور بھی ظاہر چیزیں کرنی ہیں, الیکشن کمشنر جو ہیں آپ کہتے ہیں, تو آپ کو یہ توقع کیوں ہے کہ الیکشن کو بڑا فیئر ہوگا؟ مجھے کوئی اس الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے آپ سوچے بھی نہ کہ الیکشن فیئر ہو سکتا ہے. اس نے ابھی تک جو کی, میں نے کبھی کسی الیکشن کمشنر کو وہ حرکتیں نہیں کرتے دیکھی جو اس نے کی. یعنی اس طرح اس نے, یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کوئی نون لیگ کا جیالہ بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے. 8 دفعہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے موید, 8 دفعہ انہوں نے ہماری ریجیکٹ کی جو بھی ہم پلی لے کے گئے. 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے جنہوں نے اوور ٹرن کی, یعنی اس نے غلط ہمیں ریجیکٹ کیا. اس کے بعد اس کے علاوہ جو ای وی ایم مشینز پہ اس نے اس قوم کے اوپر جو ظلم کیا ہے, ای وی ایم مشینز 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے.
اس نے اس کو روک دیا حالانکہ اس کا کام ہی نہیں تھا. دیکھیں اگر الیکشن کمشنر کو بھی چینج کرنا ہے تو آپ کو اسمبلی میں جانا پڑے گا. سپریم کورٹ نے ایک طرح سے آپ کو آفر دی آلیو برانچ کا, آپ واپس چلے جائیں اسمبلی میں. آپ کیسے الیکٹ کریں گے نیا الیکشن کمشنر, کیسے بنائیں گے جب تک اسمبلی میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ہم تو اس کے اوپر پوری طرح اس کے اب آ بھی گیا نا, وہ اس کی وہ جو آڈیو لیکس کے اندر آئی گیا کہ وہ رانا ثناء اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ نے اس دن کروانا ہے. وہ یہ جو 8 بائی الیکشنز تھے اور چن کے گورنمنٹ بتا رہی ہے الیکشن کمیشن کے حلقوں میں کرنا ہے. کیسے اپوائنٹ ہوگا جب تک آپ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو پبلک پریشر ڈالیں گے اس کے اوپر کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ اس کو کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. یہ چلا بھی جائے تو نیا تو الیکٹ کرنا ہوگا, نیا کیسے سلیکٹ ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی آئے اس سے تو بہتر ہوگا, کیونکہ اس سے زیادہ میں نے کسی کو دیکھا. حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں مل کے بیٹھنا ہے. وہ جب سٹیج آئے گی, اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو تب تو بیٹھ کے رولز آف دا گیم ہم کر سکتے ہیں طے, لیکن ابھی تو الیکشنز کے قریب ہی نہیں آ رہے. وہ کسی چیز کی اس وقت اس کا مطلب سرٹینٹی نہیں ہے؟ نہیں, کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کسی چیز کی سرٹینٹی. بہت شکریہ عمران خان صاحب, پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر. بہت ہی کینڈڈ ڈسکشن آپ نے دیکھی. فیصلہ آپ کا. آج اتنا ہی. تھینک یو.